अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इस वक्त जनूबी वज़ीरिस्तान के शहर वाना में। यकीनन ये फॉर्मर कबायली इलाके हैं, साबिक कबायली इलाके, लेकिन अब ये मर्ज डिस्ट्रिक्ट है, जनूबी वज़ीरिस्तान। यहाँ पर दहशत गर्दी भी होती रही। यहाँ के लोगों ने, पाक फौज ने, सिक्योरिटी एजेंसी ने दहशत गर्दी का मुकाबला किया। बिल आखिर यहाँ पर अमन हुआ, बिल आखिर यहाँ पर तरक्याती काम शुरू हुआ, बिल आखिर लोगों के लिए रोजगार की फराहमी के मंसूबे शुरू हुए। आज के इस प्रोग्राम में हम इस सारे अमल पर बात करेंगे। हम आपके सामने लोगों के व्यूज रखेंगे कि अफगानिस्तान में 15 अगस्त 2021 के बाद जो तब्दीली आई है उसका पाकिस्तान को इन बॉर्डर वाले अजला पर क्या मुस्बत असर पड़ रहा है, हम दिखाएंगे। यहाँ अमन आया, यहाँ तरक्की का अमल शुरू हुआ, तो यहाँ आर्ट एंड कल्चर भी यहाँ पर शुरू हो गया। बाकायदा यहाँ पर जो मकामी आर्टिस्ट हैं उनका भी काम शुरू हो गया। साथ साथ म्यूजियम बन गए। हम आपको म्यूजियम की भी सैर करवाएंगे और खास तौर पर यहाँ जनूबी वज़ीरिस्तान जिला का जो बॉर्डर है अंगूर अड्डा विद अफगानिस्तान, हम वहाँ भी आपको ले चलेंगे। अंगूर अड्डा पे पाक अफगान तिजारत की क्या सूरत हाल है उस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। वाना में ये एक तरह का म्यूजियम है, ये एक तरह की यादगार भी है। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं लेगेसी ऑफ सेक्रीफाइस। ये वो कुर्बानियों की याद है जिसने पाकिस्तान को मुस्तहकम किया है, जिसने पाकिस्तान को दहशतगर्दी की लानत से निजात दिलाई, जिसने पाकिस्तान बनते वक्त अगर बहादुर लोग उस वक्त कुछ खड़े थे तो वज़ीरिस्तान के लोग, जनूबी वज़ीरिस्तान के लोग भी उनके साथ थे। ये सारी चीजें इस म्यूजियम में रखी गई हैं। सब कुछ इस म्यूजियम में यही बता रहा है कि यहाँ के लोगों की बहादुरी है। वो बहादुरी 47 में भी नजर आई थी। कश्मीर में भी लोग गए थे जब कश्मीर को आजाद कराने के लिए लोगों के अंदर एक जज्बा पैदा हुआ था। उसके साथ साथ फिर वक्त के साथ जैसे जैसे पाकिस्तान आगे बढ़ता गया, जनूबी वज़ीरिस्तान के लोग भी उसमें शामिल होते रहे। और खास तौर पर जब 2002, 3, 4, 5 के बाद मिलिटेंसी के खिलाफ जंग शुरू हुई, वॉर अगेंस्ट टेरर का जमाना था, तो यहाँ के लोगों ने भी कुर्बानियां दी, पाक फौज के साथ खड़े हुए। और इस पूरे म्यूजियम में उन सालों की यादें ताज़ा हैं जहाँ पर जो पाक फौज के लोग शहीद हुए या यहाँ जनूबी वज़ीरिस्तान के अवाम शहीद हुए। कम अज कम इस म्यूजियम में वो सब कुछ आपके लिए और मेरे लिए रखा हुआ है। ये वो ऑपरेशंस हैं जो जनूबी वज़ीरिस्तान में हुए, यानी ऑपरेशन कालूशा 2004 में, ट्राई स्टार ऑपरेशन जनवरी 2008 में, राह निजात 2009 में, ट्राई स्टार सेकेंड 2011 में, उसके बाद लाला दा खुशहाली 12 में, कोहे सफेद 2011-12 में, बरवन बॉल 2013 में, शैलो कट 2015 में, ज़रबे अज़्ब 2016 में, शवाल 2016 में, फसील आहन 2017 में। ये वो ऑपरेशन है नाजरीन जो जनूबी वज़ीरिस्तान में हुए। मिलिटेंसी के खिलाफ ये ऑपरेशन हुए क्योंकि जब लाहौर में खुदा न खास्ता ब्लास्ट होता था, कराची में या रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, तो बार बार कहा जाता था कि ये लोग नॉर्थ वज़ीरिस्तान से आए थे दहशतगर्द, या साउथ वज़ीरिस्तान से आए थे, या वो अफगानिस्तान से आए थे, तो यही टेरेन उन्होंने इस्तेमाल की थी। ये वो ऑपरेशन हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि पाकिस्तान को महफूज बनाने के लिए पाक फौज ने किरदार अदा किया और यहाँ के लोगों ने किरदार अदा किया। पाकिस्तान के अवाम ने कुर्बानी दी, पाक फौज ने कुर्बानी दी और जनूबी वज़ीरिस्तान के अवाम ने कुर्बानी दी। वाना में हम मौजूद हैं और एग्जैक्टली ये बड़ी खूबसूरत डिपिक्शन है कि यहाँ से इस्लामाबाद 550 किलोमीटर है और क्वेटा भी इक्वली 550 किलोमीटर है। पेशावर यहाँ से 400 किलोमीटर है और डेरा इस्माइल खान को 200 किलोमीटर है। सच इज द सेंट्रल प्लेस।
اور پھر افغانستان کے بارڈر پر ساؤتھ وزیرستان ایجنسی یعنی ضلع جنوبی وزیرستان موجود ہے. یہاں سے ہی 2003-2004 میں ملیٹنسی کے خلاف آپریشن شروع ہوئے. یہاں کے لوگوں نے انڈیڈ بڑی قربانیاں دی ہیں. یہاں کے لوگوں نے پاکستان کو محفوظ بنانے کے لیے خود ملیٹنسی کا مقابلہ کیا. پھر جب پاک فوج کے آپریشن شروع ہوئے تو یہاں کے لوگوں نے پاک فوج کے ساتھ تعاون کیا. یہاں کے لوگ پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے رہے. اور آج بھی جب ہم ادھر دیکھتے ہیں کہ عام لوگ بھی پاک فوج کے ساتھ اسی طرح ڈٹرمنڈ کھڑے ہیں جس طرح پاک فوج کے جوان یہاں پاکستان کی اس سرحد کو محفوظ بنانے کے لیے. میں افغانستان کی بات کر رہا ہوں. اب حالات چونکہ بدلے ہیں. افغانستان میں 15 اگست کے بعد جو تبدیلی آئی ہے اس کے اثرات پاکستان پر کیا ہونے ہیں. پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے عوام اس حوالے سے تو بڑے پر امید ہیں کہ کم از کم پاکستان کے خلاف سازشوں کا وہ سلسلہ ختم ہوگا. اور پھر اسی جنوبی وزیرستان میں انگور اڈا ایک اوپننگ ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان. باقاعدہ ایک روڈ نیٹ ورک ہے انگور اڈا تک. جو تجارت ہونی ہے, جو پاکستان چاہتا ہے افغانستان تک تجارت ہو اور پھر افغانستان سے آگے وسطی ایشیا تک, سینٹرل ایشیا تک وہ تجارت جائے. تو خدا کرے ان علاقوں میں امن برقرار رہے, انگور اڈا کی رونقیں بڑھیں, تجارت کا ماحول بنے اور پورے فار ایسٹ سے سامان آئے اور وہ فار ایسٹ کا سامان پاکستان کے راستے, پاکستان کا سامان بھی شامل ہو کر افغانستان کے راستے وہ سینٹرل ایشیا اور یورپ تک جائے. انگور اڈا اور دیگر جو مقامات ہیں ان کا بڑا اہم کردار ہے اور یہاں کے لوگوں کا بڑا اہم کردار ہے. اچھی بات ہے حکومت پاکستان ترقی کے لیے ان علاقوں پر توجہ دے رہی ہے. اس وقت پاکستان کی سرحد کے آخری کونے یعنی انگور اڈا پر میں موجود ہوں. یہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان 5 ٹریڈنگ پوائنٹ میں سے ایک ٹریڈنگ پوائنٹ ہے. تورخم اور چمن بارڈر سے پہلے تجارت ہوتی تھی لیکن اس کے بعد پھر خرلاچی کھولا گیا, انگور اڈا کھولا گیا اور غلام خان کھولا گیا. پاکستان اور افغانستان کے درمیان پرانے رشتے ہیں, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. پاکستان اور افغانستان کے درمیان تاریخی ثقافتی رشتہ داری ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے. الیگزینڈر کے زمانے سے لے کر سکندر اعظم سے لے کر آج تک یہاں اسی طرح کے راستوں سے کراسنگ ہوتی رہی. لیکن پاکستان کی حکومت نے اب اس کو مین کیا ہے, بارڈر کو باقاعدہ مینیج کیا ہے. یہاں پر فینسنگ لگائی ہے, 2600 کلومیٹر سے زیادہ فینسنگ کا 90% تقریباً مکمل ہو چکا ہے. یہ وہ ایک پوائنٹ ہے انگور اڈا جس کی میں بات کر رہا ہوں. اس انگور اڈے کے ذریعے پاکستان کی تجارت افغانستان کے ساتھ ہو رہی ہے. پاکستان کے لوگ, افغانستان کے لوگ اس پوائنٹ سے آ جا رہے ہیں. یہ میرے پیچھے یہ ٹرک ہے, یہ افغانستان کا مال لے کر یہ پاکستان میں انٹر ہو رہا ہے اور اسی طرح سے پاکستان کا مال لے کر ٹرک اسی راستے سے واپس جاتے ہیں افغانستان. اب بظاہر تو یہ دور دراز کا پوائنٹ ہے, یعنی آپ اسلام آباد سے چلیں میاں والی سے ڈیرہ اسماعیل خان, وہاں سے ٹانک سے آپ وانا آئیں گے اور پھر انگور اڈا پہنچیں گے. لیکن 250 ٹرک ڈیلی کراس کرتے ہیں. دیکھ لیں والیوم کتنا زیادہ ہے, ٹریڈ کا حجم کتنا زیادہ ہے. 250 ٹرک جب کراس کریں گے اور اس کے بعد لوگوں کی موومنٹ ہوگی تو پاکستان کا ریونیو کتنا جنریٹ ہوگا. جو بارڈر مینجمنٹ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں بڑا اہم رہا ہے, کیونکہ جب دہشت گردی کے خلاف جنگ ہوتی تھی, جنگ جاری تھی, تو دنیا کہتی تھی کہ پاکستان کے راستے دہشت گرد وہاں جاتے ہیں. لیکن پاکستان کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے بارڈر کو مینیج کریں گے, ہم یہاں پر مینجمنٹ سسٹم لگائیں گے, یعنی بایو میٹرک لگائیں گے, یعنی بغیر پاسپورٹ کے یہاں آمد و رفت نہیں ہو سکے گی, بغیر فنگر پرنٹ دکھائے یا فنگر پرنٹ لگائے آمد و رفت نہیں ہوگی. یہ وہ سارا سسٹم ہے. یعنی اگر آپ میرے پیچھے دیکھیں تو یہ لوگ جا رہے ہیں, یہ باقاعدہ ایک پروسیس کے ذریعے اب انگور اڈا پر
پر ہم موجود ہیں، یعنی افغانستان بارڈر پر، بلکہ بالکل ہی سرحد کے آخری کونے پہ ہم کھڑے ہیں، اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں مولانا تسبیح اللہ، مدرسہ انوار العلوم یہی انگور اڈا میں ہے ان کا، اور مقامی آدمی ہیں۔ میں مسائل کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، امن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، میں مستقبل کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ بہت شکریہ مولانا صاحب۔ بات امن سے شروع کر دیتے ہیں۔ ہم کچھ عرصے سے دیکھ رہے ہیں دہشت گردی کے واقعات میں پاکستان میں اضافہ ہو رہا ہے، خاص طور پر بارڈر ایریاز میں، کیا وجوہات ہیں؟ الحمدللہ ساؤتھ وزیرستان ڈسٹرکٹ اور ساؤتھ وزیرستان ڈسٹرکٹ میں بارڈر ٹرمینل انگورڈا نہایت سیکیور ہیں۔ ادھر کے لوگ امن کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ آرمی سے ایک سٹیپ ہم آگے جائیں گے، تو باہمی تعاون سے حکومت اور سویلین کے باہمی تعاون کی وجہ سے ادھر کا امن برقرار ہے اور انشاءاللہ برقرار ہی رہیں گے۔ یہ ویسے آپ نے بڑی زبردست بات کی، کیونکہ جب دوسرے علاقوں میں آپریشن ہو رہے تھے تو ساؤتھ وزیرستان کے حوالے سے ہم بھی اسلام آباد میں سمجھتے تھے کہ کم از کم ایک جگہ سٹیبل ہے۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ تو ہم نے 2007 کا ایک معاہدہ کیا جس میں ہمارے مقامی علماء، مقامی ملکان اور ادھر کے جو ہمارے ادھر کے جو لوگ تھے امن کے ہولڈرز، حکومت، گورنمنٹ، سیکیورٹی فورسز، تو ہم نے ایک باہمی تعاون کا ایک معاہدہ کیا اور ہم نے آپس میں یہ مطلب ہے کہ عہد کیا کہ ہم اس علاقے کا امن بہر صورت قائم رکھیں گے۔ تو اس کا سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک باہمی تعاون کی وجہ سے حکومت اور سویلین کے باہمی تعاون کی وجہ سے یہ امن کو برقرار قائم رکھا۔ امن سے فائدہ کیا ہوا اس علاقے؟ اس میں سب سے بنیادی فائدہ ہمارے ایجوکیشن کا بھی ہو گیا، صحت کا بھی ہو گیا، اور سب سے زیادہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹریڈ کا بھی ہو گیا، کیونکہ یہ ٹریڈ جو اس راستے سے جاتے ہیں بارڈر ٹرمینل سب سے قریبی راستہ ہے، نہایت اہم گزرا ہے۔ اس کا بنیادی وجہ امن و امان ہے۔ یہ انگور اڈا کب بنا تھا؟ یہ راستہ کب کھلا تھا؟ ماضی میں کون کون اس سے گزرتے رہے؟ پہلے تو یہ ایک عام راستہ تھا جس کے اوپر ٹریڈ نہیں بلکہ ہر کوئی بندہ آتا جا سکتا تھا، اس طرح کا ٹریڈ نہیں تھا جس طرح کا مطلب ہے کہ آج تک ہو رہا ہے۔ لیکن ابھی تقریباً 3-4 سال پہلے 2017-18 کے بعد یہ مکمل ایک بارڈر ٹرمینل بن گیا، جس کی وجہ سے یہ علاقہ مکمل سیکیور بھی ہو گیا اور اس مطلب ہے کہ علاقہ ٹریڈ کے لحاظ سے بھی نہایت اہم گزرگاہ ثابت ہوا۔ جب سے یہ بارڈر ٹرمینل کے اوپر یہ فینس لگ گیا تو فینس کے بعد اس علاقے میں مکمل مطلب ہے کہ وہ تجارتی سرگرمی بڑھا دی۔ یہ فینس کی آپ نے بات کی، کہا جاتا ہے کہ جی کچھ اعتراضات ہوتے ہیں فینس پہ، لیکن آپ نے درست کہہ دیا کہ مضبوط ہو گیا، استحکام آ گیا۔ اس ٹریڈ کی وجہ سے مقامی لوگوں کو کیا فائدہ ہے؟ مال تو آتا ہوگا لاہور سے، فیصل آباد سے، پنڈی سے، ڈر اسماعیل خان سے، اس علاقے کو کیا فائدہ ملا؟ یہی بھی صرف ہمارا گلہ ہے اور ہمارا شکوہ بھی ہے کہ ٹریڈ باہر لوگوں کا تو آتا جاتا ہے، لیکن اس علاقے کے اوپر ایک خرچہ اس بارڈر ٹرمینل سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک خطیر رقم ڈیلی بیس پہ ہمارے ملکی خزانے میں اس بارڈر ٹرمینل سے جاتا ہے، لیکن علاقے کے اوپر صحت پہ، ایجوکیشن پہ اس کے اوپر خرچ نہیں ہو جاتا۔ یہ ہمارا ڈیمانڈ بھی ہے، پہلے بھی ہم کر چکے ہیں NLC سے کہ کم از کم اس میں ایک مخصوص رقم اس علاقے کی بہتری کے لیے مختص کیا جائے۔ تو یہ بھی بنیادی چیز آپ نے ڈسکس کی، ہم یہ چاہتے ہیں اور ہمارا ڈیمانڈ بھی ہے، اور آپ کے وساطت سے ہم اس کو آگے پہنچانا بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے صحت پہ اور تعلیم پہ اس بارڈر ٹرمینل سے کچھ مخصوص کوٹا دیا جائے۔ یہ سامان ہے کیا جو پاکستان سے ادھر جاتا ہے یا افغانستان سے پاکستان جاتا ہے؟ سب سے بنیادی ٹریڈ ادھر پہ جو نہایت قیمتی ٹریڈ ہے وہ ہے ڈرائی فروٹ اور فریش فروٹ کا۔ تو یہ اس کا بنیادی یہ روٹ جو استعمال کر رہے ہیں بنیادی اسی تجارت کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ باقی اسکریپ بھی آتی ہیں ادھر سے، چاول بھی جاتی ہیں، اس طرح کا کوئی چیز جو مطلب ہے کہ پاکستان کو جانے کے لیے اجازت ہے وہ یہ عام روٹین میں پرچونس کا سامان بھی جا سکتا ہے ادھر سے۔ افغانستان میں دوسری طرف ادھر کون سا علاقہ ہے اور ادھر سے کیا مال آتا ہے؟ ادھر اگتا کیا چیز ہے؟ سر ادھر تو ہمارے افغانستان کے اس سائڈ پہ سیب بھی، اخروٹ بھی، چلغوزہ بھی، پستہ، بادام جو نہایت قیمتی فروٹ، اور اس کے علاوہ وہ فریش فروٹ وہ بھی ادھر بہت زیادہ ہوتا ہے، گندم بھی۔ تو مطلب ہے کہ صرف بنیادی جو مسئلہ ہے ہمارے آنے جانے کا، جو ادھر سے جو لوگ آتے ہیں دونوں مطلب ہے کہ قبیلے دونوں سائڈ سے آباد ہیں، اس میں تھوڑا سا مسئلہ ہے اس کے آنے جانے۔ جب یہ بارڈر کو مینیج کیا گیا تو یہ انتظام تو کیا گیا ہوگا کہ آپ لوگ آئیں، آپ لوگ جائیں؟ سر لوکلز کے لیے اجازت ہے، البتہ CNIC ہولڈرز، کیونکہ ہمارے ساتھ وہ نارتھ وزیرستان والے سی پلی، پیپلی، سیدگی، ملک شاہی وہ بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ان کے لیے اس راستے پہ آنے کے لیے اجازت نہیں دے رہا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی چونکہ CNIC ہولڈرز ہیں، جس طرح کہ ہمارے قوم تو اپنا غلام خان کھولا ہوا وہ بھی سر بند ہے، صرف برائے نام اس کا نام آ گیا ہے کہ کھلا ہوا ہے، البتہ پیڈسٹرین کے لیے اس کے لیے کوئی سہولت بھی نہیں ہے، البتہ ایک راستہ دور بھی ہے وہ۔ کرلاچی والی بات کر، کرلاچی والا نہیں، غلام خان کی بھی بات کر رہا ہوں۔ ابھی میں تقریباً 3-4 دن پہلے غلام خان سے آیا ہوں، تورخم سے آتے ہوئے میں نے یہ بارڈر ٹرمینل دیکھنے تھے تو میں نے دیکھ لیا کہ وہ راستہ بند
نہیں پیڈسٹرین کے لیے، بالکل کھلا نہیں ہے۔ یہ جو ادھر بچے وہ دیکھیں خوش ہو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، وہ بھائی ہیں ہمارے افغانستان کے، وہ بھی خوش ہیں اس بارڈر ٹریڈ کھلنے سے، بارڈر کھلنے سے، آنے جانے سے۔ سر بہت خوش ہے ٹریڈ کھلنے سے اور آنے جانے سے، کیونکہ گھر اس کا ادھر ہی ہوتا ہے یا گھر ادھر ہی ہوتا ہے، ادھر علاج کے لیے بھی آتا ہے، کوئی ادھر سے اپنا سامان لے کے ادھر لے کے آ جاتا ہے، تو اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا سہولیات دیا جائے۔ البتہ سہولیات کی کمی ہے کیونکہ انتظام ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے ان کے لیے تھوڑا سا سہولیات دیا جائے۔ برادری بھی ہے اس طرف، آپ کی رشتہ داری، کوئی آپ کا آنا جانا ادھر کتنا آگے تک جاتے ہیں آپ؟ بالکل سر، تقریباً 2-2.5 ہزار کے خاندان ادھر ہی رہتے ہیں، ہمارے قوم احمد زئی وزیر شہر کے بھی لوگ ہیں، تو یہ سارے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے وہی لوگ ہوں گے جو ادھر سے، مطلب ہے کہ لوکل سے ہیں ادھر کے، ادھر بھی ان کا گھر ہے اور ادھر بھی ان کا گھر ہے، تو مطلب ہے کہ اس طرح کے لوگ رہتے ہیں ادھر۔ کم از کم ادھر افغانستان کا جھنڈا ہے وہ سامنے اوپر، ادھر پاکستان کا جھنڈا ہے، یہ ساتھ ساتھ لہرا رہے ہیں، تو ہم اب امید کریں جو 15 اگست 2021 کے بعد تبدیلی آئی، ہم امید کریں کہ اس تبدیلی کی وجہ سے دونوں ملکوں کا اچھا تعلق ہوگا، اب وہ کم از کم جو آپس میں رنجشیں تھیں وہ ختم ہو جائیں گی اور دونوں ملک خوشحالی کی طرف یا ترقی کی طرف مل کر بڑھیں گے۔ ہمارا بھی یہی امید ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ دونوں طرف، پاکستان اور افغانستان، کیونکہ ہمارے دونوں برادر ملک ہیں، ادھر بھی ہمارے بھائی رہتے ہیں، ادھر بھی ہمارے بھائی رہتے ہیں، ان کے اوپر خوشگوار ماحول ہو دونوں طرف سے، کیونکہ ادھر تو امارت اسلامی بھی ہے، انہوں نے اپنا امن و امان بہت برقرار کیا ہوا ہے، ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے چاہیے، یہ بھی ہمارا خواہش ہے۔ آپ بالکل بارڈر پہ ہیں، جو چیز آپ دیکھ سکتے ہیں، جو محسوس کر سکتے ہیں، شاید میں اسلام آباد سے آ کے نہیں دیکھ سکتا، نہ محسوس کر سکتا ہوں۔ چیلنج کیا ہے آج کا؟ سر بنیادی چیلنج ادھر اس طرح کا کوئی نہیں ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف ترقی ہو، دونوں حوالے سے خوشحالی ہو، کیونکہ لوگ بہت تنگ آ چکے ہیں بد امنی سے، افغانستان کے جو حالات پچھلے گزرے ہیں اس سے لوگ بہت تنگ آ چکے ہیں، اب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں سب سے بنیادی امن ہو، امن کے بعد تعلیم ہو، صحت ہو، خوشحالی ہو اور کاروبار چلتا رہے، یہ ہمارا خواہش ہے اور یہ ہماری آرزو ہے۔ بہت شکریہ مولانا تصبیح اللہ، آپ نے وقت دیا، امید کی کرن ناظرین انہوں نے ہمیں دکھائی۔ ناظرین، اس وقت ہم ضلع جنوبی وزیرستان کے شہر وانا میں موجود ہیں اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ضلع جنوبی وزیرستان کے ڈپٹی کمشنر امجد معراج صاحب۔ بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، بڑا ہمارے لیے تو ایک اپرچونٹی ہے کہ ہم یہاں وانا میں آئے ہیں، جنوبی وزیرستان میں آئے ہیں، یا جو ترقیاتی کام ہیں، جو لوگوں کی اپ لفٹ ہے، اس حوالے سے میں ضرور آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ جب یہاں دہشت گردی ہو رہی تھی پاکستان میں، جنوبی وزیرستان کے حوالے سے بڑی خبریں آتی تھیں، کراچی میں، لاہور میں، اسلام آباد میں، پھر یہاں آپریشنز ہوئے، امن آیا، الحمدللہ لوگوں کو امن کا سانس ملا۔ اب یہاں کی صورتحال کیا ہے جنوبی وزیرستان کی؟ پہلے تو آپ لوگوں کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ آئے ادھر اور آپ لوگوں نے ہمارے ضلع کو بھی عزت بخشی۔ امن کے حوالے سے جس طرح کہ آپ نے خود کہہ دیا کہ یہاں پہ آپریشن ہوئے، ملیٹنسی ہوئی، 2004-05 آنورڈ یہاں پر ایشو رہے ہیں، آپریشنز بھی ہوئے ہیں، لوگوں نے بہت زیادہ شہادتیں دی ہیں، قربانیاں بہت زیادہ دی ہیں۔ یہاں کے لوگوں کی جو قربانیاں ہیں اپنے لیے بالکل نہیں تھیں، وہ سارے پاکستان کے لیے تھیں، اور یہاں کے عوام کی قربانیوں کا اور آرمی کا، سول ایڈمنسٹریشن کی ایفرٹس کا ہی یہ ثمر ہے کہ آج حالات پر امن ہیں۔ ابھی حالات امن آ چکا ہے، ابھی جب آپ لوگ ادھر ہیں تو یہ اس چیز کی علامت ہے کہ واقعی امن آ چکا ہے۔ سارے اپنا میڈیا کے ادھر توجہ ہے، ترقی پر توجہ ہے، ڈیولپمنٹ پر توجہ ہے۔ ابھی ہمارے لیے چیلنج یہ ہے کہ ابھی ہم نے اس امن کو آگے لے کے جانا ہے، برقرار رکھنا ہے۔ اس کے لیے یہاں کے علاقے کی جو احساس ہے اپنا انڈر ڈیولپمنٹ کا، ہم ابھی اس پہ فوکس کر رہے ہیں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، لوگوں کو زندگی کی آسانیاں پیدا کرنے کے لیے۔ افغانستان میں ایک ڈیفرنٹ سچویشن پیدا ہوئی، ابھی وہاں پر 15 اگست کے بعد تبدیلی آئی، تو اس سے کچھ امن میں کوئی فرق پڑا؟ یہاں کے امن میں کوئی اثرات آپ کو نظر آئے؟ آپ تو چونکہ چیف ایگزیکٹو آف ڈسٹرکٹ ہیں۔ نہیں جی، یہاں کا امن برقرار ہے اللہ کے کرم سے، اور یہاں کے عوام نے چونکہ حالات دیکھ لی ہیں تو ان کے اندر احساس پہلے سے زیادہ ہے امن کے لیے،
اور ان کے اندر امن کی اپنا طلب بھی زیادہ ہے، اور ہماری سول ایڈمنسٹریشن، آرمی، سب کو ان چیزوں کا احساس ہے کہ افغانستان کے حالات کا ادھر شاید کوئی اثر نہ ہو، تو اسی لیے اور اسی احساس کی وجہ سے ہماری ایکٹیو ایفرٹس کی وجہ سے اس جو افغانستان میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں ان کا ادھر کوئی اثر ابھی تک نہیں پڑا، ماشاءاللہ چانس بھی نہیں ہے۔ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ احساس ہے لوگوں میں یہاں ترقی ہو، ان کو مواقع ملیں۔ اس امن آنے کے بعد خاص طور پر تعلیم کے شعبے میں، صحت کے شعبے میں، روزگار کے شعبے میں، یہاں پر آپ چونکہ ڈپٹی کمشنر ہیں، ظاہر ہے موسٹ ریلیونٹ پرسن ہیں آپ، ابھی کیا ایفرٹس کی جا رہی ہیں؟ دیکھیں جی، پہلے تو سب سے زیادہ ایفرٹ یہ تھی کہ یہاں پہ آرمی کے آپریشنز ہوئے تھے، ملیٹنسی تھی، دہشت گردی تھی، تو لوگوں کے انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا تھا۔ تو ہم نے CLCP کا سروے کرایا 1,04,000 ہاؤسز ڈیمیج کا، اور اس کے اندر 58,000 انڈر پروسیس ہے، اور 46,000 کو ہم نے پیمنٹ کر دی ہے، آلموسٹ اپنا 17 بلین روپیز۔ یہ 1,00,000 سے زیادہ گھر تباہ ہو گئے تھے یہاں پر؟ جی، کیوں؟ دہشت گردی کی وجہ سے آپریشنز تھے، اور یہاں کے جتنے بھی لوگ تھے وہ ادھر سے شفٹ ہو گئے تھے ادر ڈسٹرکٹ میں، جن کو ہم IDPs کہتے ہیں، TDPs، تو ابھی ان کے سروے ہو چکے ہیں، اور ان کی ہم آبادکاری پر ہماری پوری توجہ ہے، اور جس طرح کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ 46,000 ہاؤس ڈیمیج کو ہم نے کمپنسیٹ کر دیا ہے۔ لیکن جو عام چیزیں ہیں زندگی سے منسلک، سکول ہیں، ہسپتال ہیں، یا روزگار خاص طور پر، اس کی کیا صورتحال ہے؟ اس کی جی ابھی امپرومنٹ آ رہی ہے، اور وہ امپرومنٹ اس سینس میں کہ ہمارے EDP کی سکیمز چل رہی ہیں، ہماری ایکسلریٹڈ امپلیمنٹیشن پروگرام چل رہا ہے، ہمارے ریہیب پروجیکٹس چل رہے ہیں۔ یہ بھی ایک ضرورت بار بار ہمیں بتائی گئی، محسوس ہوتی ہے کہ آپریشن کے بعد پاک فوج نے آ کے اسٹیبل کیا، امن قائم کیا، لیکن جو ذمہ داری پھر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی ہوتی ہے، جیسے باقی سیٹل ڈسٹرکٹ ہیں، مثلا بنو ہے، ٹانک ہے، ڈیرہ اسماعیل خان ہے، جو آپ کے ایڈجوائننگ ڈسٹرکٹ ہیں، تو اس سفر کی طرف، اس ٹرانزیشن کی طرف یہاں کیا صورتحال ہے کہ تمام امور سول ایڈمنسٹریشن سنبھالے، اپنی ذمہ داری لے؟ دیکھیں جی، سول ایڈمنسٹریشن اس وقت بھی ایکٹیو تھی، آج بھی ایکٹیو ہے، وہ ذمہ داریاں لے رہے ہیں۔ ابھی جو یہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں، انفراسٹرکچر ہے، یہ سول ایڈمنسٹریشن کے تھرو ہی چل رہے ہیں۔ باقی اور جو آرمی کا ابھی مینڈیٹ ہے وہ تو ابھی بہت زیادہ کم ہو گیا ہے، اور وہ صرف فوکس کر رہے ہیں اپنا ٹیررزم اس ٹائم، اور جو ہمارے سول اپنا سچویشن ہے، اپنا لا اینڈ آرڈر، یہ ہینڈ اوور ہو گیا اپنا پولیس کو۔ ایک اور بھی اسپیکٹ ہے، جب ہم وزیرستان ضلع میں کھڑے ہیں، جنوبی وزیرستان میں، پہلے یہ ٹرائبل ایریا تھا کہ FCR کے انڈر گورن ہوتا تھا، اب یہ مرج ہوا، سیٹل ڈسٹرکٹ بنا، تو اس ٹرانزیشن کا کیا اوورآل آپ اثر دیکھتے ہیں؟ ٹرانزیشن کا امپیکٹ یہ آیا کہ جو سول ڈپارٹمنٹس تھے وہ ادھر ایکسٹینڈ ہو گئے، فار ایگزامپل پولیس، ٹھیک ہے، جوڈیشری، ٹھیک ہے، اور جو ادر لائن ڈپارٹمنٹس تھے، جو سول ایڈمنسٹریشن تھی، تو یہ ایک سورس آف امپلائمنٹ بھی ہے، ایک سورس آف انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ بھی ہے، اسٹرینتھنگ بھی ہے، اور یہ ابھی بھی ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ ود پیسج آف ٹائم یہ اپنا مزید بڑھے گی۔ عام لوگ جو وزیرستان کے ہیں، ظاہر داستانیں، کہانیاں، ٹیلز میں وزیرستان ایک مشہور جگہ ہے، لیکن ظاہر ہے پیچھے گڑبڑ ہوئی تھی۔ ابھی لوگ کیا سوچتے ہیں پاکستان کے بارے میں، آپ لوگوں کے بارے میں، ایڈمنسٹریشن کے بارے میں، حکومت کے بارے میں؟ ان کی اسلام آباد کے ساتھ، کراچی کے ساتھ، پنڈی کے ساتھ، لاہور کے ساتھ کیا توقعات ہیں؟ پاکستان کے ساتھ تو لوگوں کا جو جذبات ہیں وہ تو پہلے سے ہیں، میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ وہ بڑھ گئے یا کم ہو گئے، وہ تو پہلے بھی پاکستانی تھے، ابھی بھی پاکستانی ہیں، اور میں تو یہ کہوں گا کہ ہم سے زیادہ پاکستانی ہیں، چونکہ انہوں نے پاکستان کے لیے ہم سے زیادہ قربانیاں دی ہیں۔
باقی جو جذبات آپ نے کہے کہ حکومت کے بارے میں یہ ہے، تو یہاں کے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے اندر بھی وہ جو ان کو ایشوز فیس ہو رہے ہیں، ہیلتھ، ایجوکیشن، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، یوتھ امپلائمنٹ، اپنا جینڈر ایکویلٹی، ویمن امپاورمنٹ، یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اندر کہ یہ ان کے علاقہ بھی اسی طرح ہی اپنا ڈیولپ ہو، اپنا جیسا پشاور ہے، لاہور ہے، کراچی ہے، اسلام آباد ہے. تو اس کے لیے ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہم ان کی مدد کر رہے ہیں انشاءاللہ. ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں کیونکہ جو ریئل چیلنج ہے یہاں پر وہ ترقی کا ہے، لوگوں کی خوشحالی کا ہے. ان کے نزدیک کیا چیلنجز ہیں؟ ایک حساس ضلع ان کو ملا ہے، ماشاءاللہ نوجوان افسر ہیں، محنت کرتے ہیں. کیا چیلنجز دیکھتے ہیں آپ اس ڈسٹرکٹ کے حوالے سے خاص طور پر؟ جی، اس وقت سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ امن آ چکا ہے. ابھی ہم نے امن کو آگے لے کے چلنا ہے، ابھی ہم نے امن کو برقرار رکھنا ہے کہ یہ جو ہماری اپنا قوم نے قربانیاں دی ہیں، فوج نے شہادتیں دی ہیں، پولیس، لیویز، سول ایڈمنسٹریشن کی شہادتیں ہیں، ابھی ہم نے ان کی شہادتوں کو اپنا ضائع نہیں ہونے دینا. تو امن کو برقرار رکھنے کے لیے یہاں کے علاقے کی سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ بڑی ضروری ہے. ابھی یہاں پہ ہمارے جو سوشل انڈیکیٹرز ہیں، ہیلتھ اور ایجوکیشن اور اپنا پاورٹی ایلیویشن کے حوالے سے وہ بلو ایوریج ہیں. تو ہم انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پہ، ہم سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ پہ، اس پہ ہم لوگ اس وقت کام کر رہے ہیں. اور ہمارے ہاں عوام کے اندر بھی اس چیز کی ڈیمانڈ بھی ہے اور سینس بھی ہے، وہ بھی چاہتے ہیں، مگر الٹیمیٹلی اٹ ول ٹیک سم ٹائم. یہ درست آپ نے فرمایا کہ وقت لگتا ہے، ٹائم لگے گا اس پہ. کیا کی پروجیکٹس ہیں جن پہ اس ضلع میں، ضلع وزیرستان میں کام ہو رہا ہے ان تمام امور کو سیٹل کرنے کے لیے؟ جی، سب سے پہلے تو پرائرٹی ہے اپنا ریہیبلیٹیشن. ہمارے ہاں جو ہاؤسز ڈیمیج ہو چکے ہیں، وہ عوام جو ہمارے اپنا ٹی ڈی پیز ہیں ان کو دوبارہ آباد کرنا ہے، ان کی ہاؤسنگ کی کمپنسیشن کرنی ہے. تو وہ اس وقت سب سے زیادہ پرائرٹی ہے. پھر اس کے علاوہ سیکنڈ نمبر پہ ہیلتھ اور ایجوکیشن کی فیسلٹیز کی امپرومنٹ ہے. اور تیسرے نمبر پہ ہماری اپنا یوتھ کی امپاورمنٹ ہے، ان کے لیے اکنامک ایکٹیویٹیز جنریٹ کرنا ہے، ان کے لیے امپلائمنٹ اپرچونیٹیز پرووائڈ کرنی ہے. انگور اڈا پہ ہم نے کچھ مقامی لوگوں سے بات کی، مشران تھے. ان کی ایک تجویز تھی کہ اس ٹریڈ روٹ کھلنے سے روزانہ 200-250 ٹرک جاتے ہیں، حکومت پاکستان کو ریونیو مل رہا ہے، تو اس ریونیو میں سے کچھ مختص کیا جائے ان لوگوں کی اس ضلع کی سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے. یہ تو ایک فیزیبل، وائبل اور سینسیبل تجویز ہے. جی، سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ پہ تو آلریڈی کام ہو رہا ہے. باقی جو ریونیو ہے وہ تو اپنا کسٹمز کا ہے اور وہ اس کا ایک اپنا میکینزم ہے کلیکشن کا، کنٹریبیوشن کا. تو ابھی اس کو تو ہم چیلنج اس وقت اپنا نہیں کر سکتے، مگر یہ ہے کہ ان لوگوں کے جو سوشو اکنامک جو ایشوز ہیں اس اپنا کے لیے ہمارے فنڈز اویلیبل ہیں اور ہم ان کو یوٹیلائز کر رہے ہیں. یہاں اس ضلع ساؤتھ وزیرستان کی کتنی آبادی ہے اور اس کو اینول ڈیولپمنٹ پلان میں کتنے پیسے ملتے ہیں؟ میں اس وقت یہ کہوں کہ پچھلے 3 سالوں کے اندر اینول ڈیولپمنٹ پروگرام کے اندر 16 ارب سے زیادہ لگ چکے ہیں. اسی طرح AIP کے اندر، اسی طرح اپنا ریہیب پروجیکٹس، ان تینوں کا اگر ملا کے بات کریں تو یہ والیوم بن جاتا ہے اپنا 25 سے 28 ارب روپے. ایک ڈریم ہوتا ہے کہ بندہ نئی جگہ پہ جائے، ایک ڈریم ہوتا ہے کہ نئے ایوینیوز پر جا کر بات کرے اور دیکھے اپنی آنکھوں سے، کیونکہ سنی سنائی باتیں تو پرانی دنیا کے قصے ہیں، قصے کہانیاں شاید قصہ خانی بازار میں ہوا کرتے تھے، لیکن اب تو سیئنگ از بلیونگ. تو میں اس وقت انگور اڈا پہ کھڑا ہو کے یہ دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان، افغانستان کے حالات اب اس جانب چلے ہیں جہاں جو شیئرڈ پراسپیرٹی، شیئرڈ ڈیولپمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں. 15 اگست 2021 کا افغانستان اب ماضی کا افغانستان ہے. اب وہاں کوئی نہیں آئے گا. افغانیوں نے چاہے وہ لڑیں، آپس میں مل کے بیٹھیں، جرگے کریں، جنگیں کریں، انہوں نے اپنا ملک خود چلانا ہے. پاکستان کے لیے کتنا بڑا یہ اپرچونٹی ہے، کتنا بڑا چیلنج ہے. میرے
को जर्नलिस्ट मेरे साथी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सुमेरा, आप काबुल में रही हैं, मैं इसलिए बात आपसे शुरू करता हूँ। बड़ा चैलेंज था अमन का, बड़ा चैलेंज था वहाँ टेररिज्म का। अब 15 अगस्त 2021 के बाद अफगानी खुद आ गए हैं, कल को बाकी भी मिल जाएंगे, ये तो शुरुआत है। क्या देखती हैं अमन के हवाले से? शौकत साहब, मेरा ख्याल है कि अब बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि उसमें आपने खुद ही एक सबसे बड़ा हिंट दे दिया कि पहले फॉरेन ऑक्यूपेशन थी, अब इंडिजिनस है। अब इंडिजिनसली लोग अपने मुल्क को डेवलप करेंगे, चाहे आहिस्ता करें, रफ्तार उन पे डिपेंड करता है, उनकी मर्जी है, अपने मुल्क को जैसे भी लेकर चलें। मगर एक फर्क जो देखने में आया है, मेरी यहाँ पे अभी इलाके के मशरान से बात हुई, मलिकान से बात हुई, उन्होंने बहुत इत्मीनान का इजहार किया कि स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू अंगूर अड्डा, हम भी अंगूर अड्डा इससे पहले कवर करते रहे, इक्का दुक्का वाकयात होते थे, मगर अब जब दूसरी जानिब भी उनके अपने लोग आए हैं, बजाय इसके कि वो जो गैर उनके सर पे गन्स ताने खड़े होते थे बॉर्डर पे, खवातीन इत्मीनान में नहीं होती थी, उनका पर्दा खराब होता था, वही खानदान बॉर्डर के इस तरफ भी आबाद है, वहां भी आबाद है। अब उनको ये तसल्ली है हमारे अपने लोग हैं, उनको पर्दे का मसला नहीं है। तो दिस इज व्हाट आई जस्ट हर्ड फ्रॉम देम, और वो सुकून में है कि यस वी हैव नो इशू फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर, और अपने लोग हैं दोनों जानिब एक ही जबान, एक ही मजहब के लोग, एक ही कायदे, एक ही कल्चर के लोग हैं। तो द प्रॉब्लम्स हैव गॉटन लेसर टू, लाइक 20% रहेंगे शायद, वो तो इस इलाके की पहचान है कि वो रखना भी चाहते हैं, बट 80% ऑफ द हिंड्रेंसेस दे आर ओवर, एंड आई थिंक दे आर गेटिंग अलोंग विद ईच अदर। पाकिस्तानी फोर्सेस हो या अक्रॉस द बॉर्डर TTA हो या इस्लामिक एमिरेट हो, और मजीद ये टर्बुलेंट टाइम खत्म करने में शायद 1 साल का मजीद वक्त लगेगा। तालिबान की हुकूमत है, हम सरहद के इस पार खड़े हैं, ये सामने सरहद है और वो अफगानिस्तान है। आपके ख्याल में दुनिया जो अभी रिस्पॉन्ड कर रही है, दुनिया कैसे आगे बढ़ेगी इस नई हकीकत को जानने के लिए, इस नई रियलिटी के साथ देने के लिए? आपने बड़ा अच्छा वर्ड खुद ही रियलिटी यूज कर दिया, तो मेरा ये ख्याल है कि दिस इज द रियलिटी नाउ, तालिबान इज द रियलिटी। अब जिस तरह से मैं वहां पर खड़ी थी और मुझे बताया गया कि जी तालिबान है, तो एक लम्हे को जो हमारा जो एक परसेप्शन या हमारी एक हिस्ट्री रही ना, तो हम एक लम्हे को चौंक जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो कुछ होता रहा, तो मैंने एकदम से कहा कि तालिबान इधर है, तो उन्होंने कहा नहीं ये अफगानिस्तान है। चूंकि जैसे भी रीच देयर, उनका चूंकि ये अफगानिस्तान है और ये चेक पोस्ट है, तो हम इधर खड़े हुए, हम पाकिस्तान में खड़े हुए, वो उधर खड़े हुए, तो पाकिस्तान में खड़े हुए, हम यहाँ पर खड़े, हमारी सिक्योरिटी के फराइज हमारी पाक आर्मी अंजाम दे रही है, वहाँ की सिक्योरिटी के फराइज, ऐसी बातें वहाँ पे तालिबान की हुकूमत है, तो वो जो बंदा वहाँ पे वो ड्रेसअप होके खड़ा हुआ है, ही इज अ तालिबान। तो बहरहाल तो दिस इज अ मेन डिफरेंस। अब रह गई वहाँ की सस्टेनेबिलिटी और वहाँ की डेवलपमेंट, तो जाहिर है दुनिया को ये रियलिटी एक्सेप्ट करनी होगी और करनी पड़ेगी। शरायत तो दुनिया लगा देती है कि ये करें ये करें ये करें, वो शरायत उनको लगानी है, वो एकदम से प्लेट में रख के ना देने वाला, अपना एक अपर हैंड रखना, अपना एक होल्ड रखना। आपको पता है कि हमने एक इमरजेंसी इजलास भी OIC का बुलाया, हमारे वजीर आजम बार बार जो उन्होंने फंड फ्रीज किए उसके हवाले से भी कहते रहे रिलीज करें। अब उन्होंने एक नई चीज की है कि जी आधे इनकी डेवलपमेंट पे लग जाएंगे, आधे जो इस 9/11 के बाद जो उनके विक्टिम्स थे या जो वहाँ पे जो चीजें हुई फौजियों के या जो भी उनके, उस पे लगेंगे। लेकिन बहरहाल गुड थिंग इज ये कि जिस तरह से सुमेरा ने भी कहा कि अब यहाँ के लोग जाने और इनका मुल्क जाने, इन्होंने उसको प्रॉस्पर करना है, आगे लेके चलना है, बेहतर करना है, डेवलपमेंट करनी है। बड़े हमारे कंसर्न इस हवाले से हैं, डेफिनेटली बच्चों की तालीम के हवाले से हैं, वहाँ की भी यहाँ की भी। हम तो वहाँ की बात कर रहे हैं, अगर हम यहाँ की भी बात करें तो अभी जिनसे मेरी बात हुई थी उनका भी जराए महदूद है। मर्जर के बाद जो KPK में मर्जर हुआ उसके बाद ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत तेजी से यहाँ पे वो तब्दीली आएगी, लेकिन तब्दीली थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। मुझे समझ आ रही है आप क्यों मुस्कुरा रही हैं। सुमेरा खान ने भी आपको अफगानिस्तान के अंदर के हवाले से बताया, नादिया मिर्जा साहिबा ने बताया कि इम्पैक्ट क्या हो रहा है। समर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। असल इश्यूज ये हैं पाकिस्तान के लिए, जो असल चैलेंजेस हैं वो ये हैं कि अफगानिस्तान स्टेबल हो, पाकिस्तान पीसफुल होगा, अफगानिस्तान के अंदर लोग सेटल डाउन हो जाएं, पाकिस्तान बजाते खुद सेटल डाउन होगा। लेकिन हम जब इस्लामाबाद में देखते हैं वहाँ तो हमारी कुछ प्रायोरिटीज और हैं, वाई प्रायोरिटीज आर मिसप्लेस्ड। बिल्कुल आपने ठीक बात की शौकत प्राचा साहब के। इस्लामाबाद से बैठ के इन जगहों को, इन इलाकों के मसाइल को देखने का जाविया बड़ा मुख्तलिफ होता है, आप देख नहीं सकते। यहाँ आके सारी चीजों को देखा है, हमें पता लगा है कि यहाँ के लोगों के रियल इश्यूज क्या हैं। अब ये इलाका बदल चुका है,
طالبان کے افغانستان میں ٹیک اوور سے پہلے جب میں نے وزٹ کیا تھا تورخم تو وہاں افغانستان کا فلیگ لگا تھا, اس طرف افغان نیشنل آرمی کے اہلکار کھڑے تھے. آج جب میں یہاں پہ انگور اڈا میں آیا ہوں تو دیکھ رہا ہوں تو بڑی ایک عجیب یہاں پہ چینج ہے کہ امارات اسلامی کا بٹن لہرا رہا ہے یہاں پہ, اور جو اس طرف کھڑے افغان نیشنل آرمی کو ریپلیس کیا یہاں پہ طالبان کے جو یہاں پہ اہلکار ہیں ان کے رضاکار ہیں جو کہ سادہ کپڑوں میں ملبوس ہیں, اوپر ایک کیموفلاج جیکٹ پہنی ہوئی ہے لیکن وہ اسی طرح سے کھڑے وہاں پہ سیکورٹی دے رہے ہیں. لیکن یہاں پہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو آپ نے پہلے بات کی تھی کہ کوئی بھی خوشحالی جو ہے, ترقی جو ہے, اگر وہ کسی ایگریسر کے سائے تلے اگر آپ کو کر رہے ہوں تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. آج ان کی اپنی یہاں پہ حکومت ہے, اپنا ان کا کنٹرول ہے, یہاں کے لوگوں کی حکومت ہے, اس میں اگر سلو بھی پروگرس ہے لیکن وہ انڈیجنس ہے, وہ ان کی ذاتی ہے, وہ ان کی ایک بڑی جنون ہے. اور اس میں ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ یہ بھی ہے کہ یہ جو ہم ٹریڈ جہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ بڑھ رہی ہے آہستہ آہستہ گریجولی اس بارڈر ٹرمینل سے, تو یہ بڑھتی رہنی چاہیے تاکہ مقامی لوگوں کو یہاں پہ فائدہ ہونا چاہیے, نہ کہ اس ٹریڈر کا جو پشاور سے بیٹھ کے یہاں پہ ٹریڈ. آپ نے مقامی لوگوں کی بات کر دی. سمیرہ خان, آپ افغانستان میں رہی ہیں, یہ آپ کے پیچھے بچے کھڑے ہیں, یہ آپ کے پیچھے ہمارے بھائی کھڑے ہیں, یہ کیا سوچ رہے ہیں اس وقت, ان کا اگلا وقت آپ کیا دیکھتی ہیں؟ یہ ایک سوال میرے بھی ذہن میں ہے کیونکہ میں نے وہ جو بچہ دیکھا وہ سبز کرتے میں اور جس کے گلے میں رومال ہے, خوش ہو رہا ہے, ہمیں دیکھ کے مسکرا رہا ہے وہ بچہ. یہی سین جب آپ باقی بارڈرز پہ جاتے ہیں, باقی آپ ٹرمینلز پہ جاتے ہیں تو یہ آپ کو نظر آتا ہے. وہاں پہ دونوں طرف کے عوام کی رشتہ داریاں ہیں, آپس میں خاندان بسے ہوئے ہیں جیسے میں نے پہلے کہا, اور یہ خاندان ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے. اینڈ دس از وائی کہ اس وقت سب سے بڑی ضرورت ہی اس امر کی ہے کہ ان تمام تر لوگوں کو اور ان تمام تر خاندانوں کو آپس میں بسایا جائے کہ ان کے آپس میں رشتے ختم نہ ہو, دوریاں بڑھے نہ, اور دوریاں ختم ہونے کے بجائے رشتے زیادہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ جو ہے وہ خوشحال ہوں. افغانستان کے لوگ خوشحال ہوں گے تو پاکستان کے لوگ بھی خوشحال ہوں گے. ناظرین, انگور اڈا کی کہانی آپ نے سنی.